अपने शो MBG स्विच के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। पेपर के उत्ते लिखे आई दीवार उत्ते लब्बे की हाउस है लिखे आई कि दुरूद शरीफ पढ़े सुबह आते वक्त उसने वो फाड़ के बास्केट के उत्ते सुट्टिया बास्केट में सुट छड़िया है। असी अपने जो फोरमैन नूं कहा कि यार गलत होया है तेन कहो कि माफ़ी मंगी अगों जो ना गल्लां करदा नस गया अंदर दफ्तर च। असी अपनी मैनेजमेंट नाल गल कीती है उन्होंने कि फिर आपे रल मिल के जो ना असीं सारे इकट्ठे हुए हैं उन्होंने जलील खुआर करके ना वासले जहन्नम कर छड़िया ते आइंदा जिहड़ा भी इंज करेगा साडे अंबिया कराम दे बारे च हसूड़ आपके नाम पर जान भी खुड़बान। आज मैं आपको जो कहानी या किस्सा कहें या जो भी नाम इसे दे लें, ये दास्तान जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें हो सकता है नाम बदल जाएं, हो सकता है मकामात बदल जाएं, मगर ये कहानी मेरी और आपकी है और यूँ लगता है कि ये कहानी अब थमने वाली और रुकने वाली नहीं है। तो जनाब कहानी कुछ यूँ है कि सियालकोट में वज़ीराबाद रोड पर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री है जिसका नाम है राजको इंडस्ट्री। इस राजको इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट मैनेजर जिनका नाम प्रियांथा कुमारा है, ये श्रीलंकन शहरी हैं और पाकिस्तान में इस फैक्ट्री से एक्सपोर्ट मैनेजर के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे। उन्होंने फैक्ट्री में TLP तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के पोस्टर फाड़ कर फेंक दिए। हमारे यहाँ दफातर में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में पोस्टर लगाने की, स्टिकर लगाने की इजाज़त नहीं होती। आमतौर पे जब भी कोई चोरी छुपे कोई स्टिकर लगा देता है, पोस्टर लगा देता है, तो वो पोस्टर जो है वो उखाड़ दिए जाते हैं और उतार के जो है वो फेंक दिए जाते हैं। लेकिन गलती ये हुई प्रियांथा कुमारा से, वो ये तफरीक नहीं कर सके कि ये कोई आम पोस्टर नहीं है बल्कि ये TLP के पोस्टर हैं। जिस तरह आपने ISPR का जो एक ड्रामा है, ISPR का ISPR की जो पेशकश है जिसमें वो जुमला आपने सुना होगा कि मैं कोई आम डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि मैं बावर्दी डॉक्टर हूँ, मैं फौजी डॉक्टर हूँ। तो ये पोस्टर भी चूँकि कोई आम पोस्टर नहीं था, TLP का पोस्टर था और ये शख्स प्रियांथा कुमारा, मैं तो उसे अहमक ही कहूँगा कि उस अहमक शख्स को ये मालूम ना हो सका, वो ये फ़र्क ना कर सका, वो इस हकीकत का सुराग ना पा सका कि जिस TLP के सामने रियासत सरनगू हो गई, सजदा रेज हो गई, उसके सामने एक फैक्ट्री का जो एक्सपोर्ट मैनेजर है उसकी क्या हैसियत है। चुनाचे वही हुआ जो हमारे इस समाज में गुज़श्ता चंद बरस से जो है वो होता चला आया है। ये जो एक्सपोर्ट मैनेजर है प्रियांथा कुमारा, उसको फैक्ट्री के लोगों ने जो है वो पकड़ लिया, जकड़ लिया। देखते ही देखते जो फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर हैं, जो वर्कर हैं, वो सब के सब आशिक रसूल बन गए। उनकी गैरत और हमीयत ने जो है वो जोश मारा और प्रियांथा कुमारा को पकड़कर उसे मारना और पीटना उन्होंने शुरू कर दिया। मुक्कों, घोंसों, लातों की बरसात होने लगी। उसके कपड़े जो हैं वो फट गए, इतना उसे मारा गया। फिर उसे फैक्ट्री से घसीट कर जो है बाहर सड़क पर जो है वो लाया गया। उसकी जो वीडियोस हैं, पुरतशद्दुद वीडियोस, वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वो वीडियोस मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो वीडियोस जो हैं वो शेयर की जाए। मैंने ख़ुद भी दिल पे पत्थर रख के जो है वो वीडियोस देखी, लेकिन उसके बावजूद मुसलसल मेरी आंखों से आंसू टपकते रहे और मैं ये सोचता रहा कि ये हैवानों का मुआशरा भी जो है वो जंगल में, जैसे हम कहते हैं ना कि जंगल का मुआशरा तो जंगल का कानून, तो जंगल में भी कोई कानून होता है, कोई ज़ाब्ता होता है। दरिंदों की, हैवानों की भी कुछ मोरालिटी होती है, उनकी भी कुछ इखलाकियात होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ किसी किस्म की कोई इखलाकियात जो हैं वो बाकी नहीं रह गई। तो ये जो वीडियोस हैं ये सारी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ दिखाने के काबिल हैं वो मैं आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। तो देखते ही देखते ये जो वर्कर जो आशिक रसूल बन गए, वो घसीट के प्रियांथा कुमारा को सड़क पर लाए। एक बार फिर वो शख्स मर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उनका जो गम और गुस्सा है, उनका जो इश्तियाल है वो ठंडा नहीं हुआ। कुछ आशिक रसूल वीडियोस बनाते रहे, कुछ आशिक रसूल जो हैं
وہ اس فیکٹری کے ایکسپورٹ مینیجر کو مارتے اور پیٹتے رہے اور اس یہاں تک کہ اس کا بھرکس بنا دیا گیا، اور اس کے بعد پریانتھا کمارا کی لاش کو نظر آتش کر دیا گیا۔ جب عاشقان رسول کا غم و غصہ ٹھنڈا ہوا اور ریسکیو 1112 کے جو اہلکار ہیں وہ اسے اٹھا کے، لاش کو اٹھا کے جب ہسپتال لے گئے تو ہسپتال کے عملے نے بتایا کہ لاش تقریباً خاکستر ہو چکی ہے، راکھ بن چکی ہے۔ وہ لاش جو ہے ایک زندہ انسان کو جو ہے وہ دن دہاڑے جلا دیا گیا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اس واقعے پہ ہمارے جو رہبر ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو اصل حکمران ہیں، وہ سب اس طرح کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اس طرح کا جو ہے وہ ریئیکشن اس پہ وہ جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ جیسے انہیں اس واقعے پہ بہت افسوس ہوا ہے، جیسے یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ گویا کوئی اچنبھے کی بات ہے، کوئی حیرت کی بات ہے، کوئی تعجب کی بات ہے، جیسے ہمارے سماج میں اس طرح کا کوئی پہلا واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اس طرح مشتعل ہجوم نے ایک شخص کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے زندہ جلا دیا ہو، نظر آتش کر دیا ہو۔ یوں ان کے رویوں سے لگتا ہے، ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ جیسے اس پہ انہیں بہت افسوس ہوا ہے، انہیں بہت تعجب ہے، انہیں حیرت ہے کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کس طرح پیش ہو گیا۔ حالانکہ آپ نے جو فصل بوئی تھی وہ اب لہلہا رہی ہے، آپ نے جو بیج بوئے تھے اور اس کے بعد پھر آپ نے جس طرح اس کی آبیاری کی، جس طرح آپ نے ان ننھے پودوں کی پرورش کی، تو وہ اب تناور درختوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، خاردار درختوں میں بدل چکے ہیں۔ تو اب اس پہ افسوس کیسا، اب اس پہ ملال کیسا؟ آپ نے جو فصل بوئی تھی وہ لہلہانے لگی ہے اور اب اس کے ثمرات سامنے آنے لگے ہیں، وہ فصل جو ہے وہ برگ و بار لانے لگی ہے، تو اس پہ افسوس، تعجب اور حیرت کا اظہار کیسا؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ گزشتہ چند سال کے دوران، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، زیادہ پرانے گڑے مردے جو ہے وہ نہیں اکھاڑتا، گزشتہ چند سال کے دوران اس طرح کے کتنے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، 3 یا 4 دن ہوئے ہوں گے اس بات کو کہ 4 صدہ میں عاشقان رسول نے ایک فاتر العقل شخص کو، ایک شخص جو ذہنی مریض تھا، مینٹلی ڈیٹارٹڈ تھا، اس کو مشق ستم بنانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کر کے وہ حب رسول کا ثبوت دینا چاہتے تھے، وہ عشق رسول کا ثبوت دینا چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پولیس کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو پولیس نے اس شخص کو حراست میں لے لیا، لیکن اس پہ بھی عاشقان رسول کا غم و غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ 4 صدہ تھانہ کے باہر مشتعل جو عاشقان رسول ہیں وہ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کریں، اور جب پولیس نے اس شخص کو ان مظاہرین کے حوالے نہیں کیا تو 4 صدہ تھانے کو، پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی، نظر آتش کر دیا گیا۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور پھر تھوڑا سا اور آپ پیچھے چلے جائیں، خوشاب کے شہر قائد آباد کا جو بینک مینیجر ہے عمران حنیف، وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، جس کو ایک سیکیورٹی گارڈ احمد نواز نے قتل کر دیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ بینک مینیجر نے اس سیکیورٹی گارڈ کو کہا کہ تم نماز پڑھنے کے بہانے جاتے ہو اور بہت وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہو، تو تم اس طرح کیا کرو کہ فرض نماز بے شک پڑھ لیا کرو جا کے جماعت کے ساتھ، لیکن باقی جو نوافل ہیں اور جو سنتیں ہیں وہ تم بعد میں پڑھ لیا کرو۔ اسی بات پہ وہ جو سیکورٹی گارڈ ہے احمد نواز وہ مشتعل ہو گیا، اس کے جو جذبات ہیں، اس کی جو غیرت ہے، حمیت ہے، اس کا جو عشق رسول ہے وہ جاگ اٹھا اور اس نے بندوق اٹھائی اور اس کو برانچ مینیجر جو ہے عمران حنیف اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر 20 مارچ 2019 کو، کیا آپ کو یاد نہیں کہ بہاولپور میں گورنمنٹ صادق ایجوکیشن کالج میں 3rd ایئر کا ایک طالب علم تھا خطیب حسین، جس نے انگلش ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر خالد حمید کو خنجر گھونپ کر جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ اور کتنے ہی واقعات ہیں، اگر میں آپ بیان کرنے لگوں تو شاید کئی گھنٹے گزر جائیں، لیکن اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ختم نہ ہوں۔ اور مردان میں عبدالولی یونیورسٹی کا جو طالب علم مشال خان ہے، وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا
کہ جس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے اس میں تیزی آ گئی تھی اور اب وہ سلسلہ بڑھتے ہوئے جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے، آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اس سیالکوٹ میں سپورٹس انڈسٹری ہے نا، یعنی جگہ جگہ پہ آپ کو وہاں پہ سپورٹس کی فیکٹریاں نظر آئیں گی، کارخانے نظر آئیں گے، کھیلوں کی مصنوعات تیار کرنے والے جو کارخانے اور فیکٹریاں ہیں۔ کیا ایک ہی دن میں سیالکوٹ سپورٹس انڈسٹری کا ہب بن گیا؟ کیا چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں اس انڈسٹری نے جو ہے اس نے انڈسٹری کی شکل اختیار کر لی؟ یہ جو کارخانے اور فیکٹریاں ہیں سپورٹس کا سامان بنانے والے، برس ہا برس لگے، اس میں آپ نے فیسیلیٹیشن دی، حکومت نے وہ سازگار ماحول فراہم کیا، وہاں پہ سہولیات مہیا کی گئیں، کارخانے ایک کے بعد دوسرا وہ لگتے چلے گئے اور محنت کے نتیجے میں جو ہے اس نے سپورٹس انڈسٹری کی جو ہے وہ شکل اختیار کی۔ اسی طرح یہ جو انڈسٹری ہے، یہ عاشقان رسول کی کھیپ تیار کرنے کی جو انڈسٹری ہے، وہ بھی ایک ہی دن میں اس نے انڈسٹری کی شکل اختیار نہیں کر لی۔ آپ نے الحمدللہ بڑی محنت کی ہے اس کے حوالے سے، آپ نے جگہ جگہ کارخانے لگائے، جگہ جگہ فیکٹریاں لگائیں، ڈبل شفٹوں میں جو ہے وہ کام ہوا اور سہولیات فراہم کی گئیں، باقاعدہ ریاست نے سہولت کاری کی، تب کہیں جا کے اس نے باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کی ہے۔ اور جب یہ انڈسٹری اب پھلنے پھولنے لگی ہے تو اس پہ آپ افسوس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اس پہ تعجب کیسا، اس پہ حیرت کیسی؟ انگریز سرکار نے 1860 میں جب یہ انڈین پینل کوڈ میں یہ قوانین متعارف کروائے تھے 295، 296، 297 اور 298، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندو مسلم فسادات، ہندو مسلم جو دنگے ہیں، جو لڑائیاں ہیں، انہیں روکا جائے، ان کی روک تھام کے لیے یہ قوانین متعارف کروائے گئے تھے۔ جب آپ نے اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ایک الگ وطن اور الگ ملک حاصل کر لیا جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو یہ قوانین ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ لیکن چونکہ ہمارے جو نااہل جو سول سرونٹ تھے، انہوں نے بجائے اس میں کانٹ چھانٹ کرنے کے اور نیا کوئی قانون جو ہے وہ بنانے کے، انہوں نے انڈین پینل کوڈ میں جلدی میں کچھ چند تبدیلیاں کی اور اسے پاکستان پینل کوڈ کا نام دے کے نافذ کر دیا۔ اور یوں یہ جو شکیں ہیں 295، 96، 97 اور 98، یہ جوں کی توں رہیں۔ اور پھر امیر المومنین جناب ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ تشریف فرمائے اجلال ہوئے، انہیں احساس ہوا کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے تو مسلم معاشرہ، لیکن کیوں نہ اس سے مزید پیوریفائی کیا جائے، اس میں سے جو گستاخان رسول ہیں، جن کے عقائد درست نہیں ہیں، جو توہین مذہب کے مرتکب ہوتے ہیں، کیوں نہ انہیں جو ہے وہ سزائیں دی جائیں۔ چنانچہ انہوں نے 295C، 295B، 295A اور 298A کا اضافہ کر دیا پاکستان پینل کوڈ میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں بالکل اس کا پورا کریڈٹ دیتا ہوں موجودہ ہائیبریڈ جو رجیم کے سرپرستوں کو، کہ جو کام جنرل ضیاء الحق جیسا شخص جو ہے وہ نہیں کر سکا، وہ کام آپ نے جو ہے وہ سر انجام دے دیا ہے۔ اور وہ کام کیا تھا؟ اور وہ کام یہ تھا کہ پاکستان کا جو اکثریتی مسلک ہے، بریلوی مسلک، جس کے لوگ عشق رسول ثابت کرنے کے لیے نعتیں پڑھتے تھے، میلاد مناتے تھے، سبیلیں لگاتے تھے اور اس طرح کے کام کر کے جو ہے وہ خود کو عاشق رسول ثابت کرتے تھے۔ اگر زیادہ بھی ہو تو یہ جو جنہیں وہ وہابی کہتے ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ کوئی ان کا کبھی پتھراؤ ہو جاتا تھا، کبھی کوئی بحث و تمہیس ہو جاتی تھی، کبھی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ لڑائی ہو جاتی تھی اور بات یہیں تک جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن آپ نے کیا؟ آپ نے اس بریلوی مسلک سے وابستہ لوگوں کو یہ بتایا کہ بھئی چھوڑو یہ چھوٹی موٹی لڑائیوں کو، ایک بہت بڑی لڑائی جو ہے وہ آپ کی منتظر ہے۔ آپ خود کو عاشق رسول ثابت کرنے کے لیے یہ کیا نعتیں پڑھتے ہیں اور حلوے کھاتے رہتے ہیں، ایک بہت بڑا جہاد جو ہے وہ آپ کا منتظر ہے۔ اور وہ جہاد کیا ہے؟ آپ نے انہیں بتایا کہ آپ کے گلی محلوں میں، آپ کے آس پاس، آپ کی فیکٹریوں میں، آپ کے کارخانوں میں، آپ کے دفاتر میں، آپ کی سیاسی جماعتوں میں، آپ کی حکومتوں میں، آپ کی افواج میں، آپ کی عدالتوں میں یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں جو گستاخ رسول ہیں، جنہیں توہین رسالت میں جو ہے وہ قتل کرنا عین ثواب کا کام ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے مولانا خادم رضوی صاحب کے ذریعے آپ نے یہ جو سٹیٹ نیریٹو ہے، یہ جو بیانیہ ہے، اس کو پھیلایا اور اب اس بیانیے کے جو ہے وہ اثرات
اور سمراٹ جو ہیں وہ سامنے آنے لگے ہیں، تو پھر وہی سوال کہ آپ کو اب اس پہ افسوس کیسا ہو رہا ہے، اب اس پہ تعجب کیسا، اب اس پہ حیرت کیسی؟ اب تو ایک ہی حل ہے کہ جو پاکستان میں جو غیر مسلم ہیں ان کی تو خیر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ان کی تو خیر کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور وہ تو کسی کھاتے میں کسی شمار میں آتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو مسلمان بھی ہیں ان کے پاس بھی زندہ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے بارے میں یہ افواہ پھیلائے، کوئی آپ پہ یہ الزام لگائے کہ فلاں شخص جو ہے اس نے توہین رسالت کی ہے، فلاں شخص توہین مذہب کا مرتکب ہوا ہے، فلاں شخص جو ہے اس نے اس طرح کی توہین آمیز بات کی ہے، اس سے پہلے آپ اپنے مخالفین اور آپ اپنے دشمنوں پر الزام لگا دیں۔ گویا بیک وقت اب پاکستان میں ہر شخص، جیسے میں نے کہا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو ان کو کسی کھاتے میں نہیں ہے، لیکن جو مسلمان بھی ہیں ان میں سے ہر شخص بیک وقت عاشق رسول بھی ہے اور گستاخ رسول بھی ہے، اور زندگی کا انحصار محض اس بات پہ ہے کہ وار کرنے کا موقع کس سے پہلے ملتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اگر زندہ رہے۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔